अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के एस्पे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाहिरीन। नाहिरीन, आज आपने मैच तो देखा ही होगा। नाहिरीन, मैं बाहर आई हूँ। आ जाए जी साहब। हाय हाय हाय, तुम्हें किसी ने क्या कहना, तुम कौन से मिसबाउल हक को? पांच नैद तुझे नहीं पता, हाँ तुझे नहीं पता जी साढ़े नल की हुई। हाय 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 हाय, मुझे क्यों नहीं पता, मैं फिलाडेल्फिया गया हुआ था। यार सवेरे सवेरे अभी उठा हूँ, अभी ईमान से पानी का घुट भी नहीं पिया, चाहे तो दूर की बात। सवेरे सवेरे उठा हूँ, अभी मुंह तक नहीं धोया। तो बच्चे बाहर ऐसे अदास बैठे हुए थे। मैंने कहा अली बेटे क्या हुआ? कहता पापा 2 आउट हो गए हुए। हाय हाय हाय, अभी मुंह भी नहीं धोया तो 2 आउट हो गए। यार मुंह तो धो लेती हो, खुदा दा ना जे सन। इतनी बुरी हुई है, इतनी बुरी हुई है। पर जाई तुम्हारी किचन में लगी हुई थी हांडी रोटी करने के लिए, नाश्ता नुश्ता बनाने के लिए। क्रिकेट के चक्कर में घरेलू जिम्मेदारियां बदल दी हैं सारी। भाभी नाश्ता बना रही थी, वही बनाती है नाश्ता। मुझे पता कौन बनाता है नाश्ता। मेरे घर में तुम्हारे घर वाला शेड्यूल नहीं है। सरे सरे उठ के टिड्डी के ऊपर वो एप्रन बांध के चूल्हे के आगे खड़े हो जाते। मुझे अपने किचन का रास्ता तक नहीं आता। हाय 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 हाय, यार है उधर बढ़ने को तय तो था पहले, बाहर ही तुम्हें चूल्हा रख के दिया हुआ है। चलो उधर ही बैठ जाके बड्डी हांडी पे मुकाओ साला। नायरिन बात कर रहा था क्रिकेट की, पर जाई तुम्हारी आगे कहने लगी कि ये फिक्र ना करो, मैच हम जीते ही जीते। मैंने कहा पर ये लोग एक वाकया तुम्हें सुना दूं। एक बंदा बस थले आया हुआ था, टांग उसकी टायर में फंसी हुई थी, अल्लाह माफ करे। तो एक बंदा करीब से गुजरा, उसने देखा मजमा लगा हुआ। उसने कहा क्या हुआ? कहता जी बंदा बस थले आ गया। वो पीछे पूछे हटा के तो आगे गया, बंदे को उसने देखा तो उसका हमसाया था। कहता सुना पीकू और बच्चियां का की हाल ही। अच्छा बहुत अच्छे, और टंग मेरी निकल है तो फिर तेन दस न बच्चियां का की हाल है। वो साहब हमारा तो हुआ ईमान से, किसको कुछ कहे तो किसको कुछ ना कहे। खिलाड़ी तो जो कर ही रहे होते हैं कर ही रहे होते हैं। तुम देखो ना, शिकायत भी बंदा किन से करे? हुक्मरानों से, पीसीबी से, बोर्ड से, किस बंदे से शिकायत करे? शिकायत वाले तो आप सारे रले हुए। ऐसे ही है। इनका तो वो साहब हुआ हुआ है कि बच्चा चोरी कर रहा था आम। अच्छा। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के तो आम तोड़ रहा था, ऊपर से आ गया माली। कहता तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज आके आम तोड़ना शुरू कर देते हो। अच्छा, कितने तेरा पियो? वो कहते जी वो नाल वाले दरख्त पे चढ़ा हुआ। किसको बंदा शिकायत करे? अब्बा जो आप साथ चढ़ा हुआ चोरी करने के लिए, तो बंदा किसको शिकायत करे तो किसको ना करे? बोर्ड कोई बंदा रोने रो सकता है ना, तो बोर्ड ही सारा हाउच पहुंच हुआ। समझ ही नहीं आ रही बोर्ड ठीक है भी या नहीं, बोर्ड हक में है भी या नहीं पाकिस्तान की जीत के। यही नहीं समझ आती हमें तो। चलो शुरू करो खबरें, हमारा तो इंटरेस्ट खत्म हुआ ना वर्ल्ड कप में। क्यों खत्म हो गया यार? अभी दुआ करनी है कि इंडिया हार जाए। सीधी बात है। यानी जितनी देर तक किसी का पैड़ा सोचना अपना बंदा उतनी देर सोच के चंगा कर ले। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में एहलिया का भरपूर ताउन शामिल था। डॉक्टर अब्दुल कदीर। मैं सदके जाऊं डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब ने देखा आखिर की बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम साहबा का बहुत हाथ है एटम बम बनाने में। हर एटम बम के पीछे एक खातून का हाथ होता है। हर एटम बम क्या मतलब है? एटम बम पाकिस्तान ने को बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने। डॉक्टर साहब ये आप नाम ही बयान देते तो हम जनाब समझते ही। डॉक्टर कदीर खान हो, भावे अजीजी हो, भावे फूक वाले पटाखे वाला भाई हो, भावे एटम बम वाला भाई हो, बेगम के सामने तो सारे बम ठूस हैं। डॉक्टर साहब की अगर तुम बायोग्राफी पढ़ो तो पता चलता है कि वाकई उनकी मिसेज की बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस है उनकी लाइफ में। नहीं, बेगम इतने कम मुआवजे पर हॉलैंड छोड़ के पाकिस्तान आ जाना और गुजारा करना इतने लंबे अरसे तक। नहीं, वाकई डॉक्टर साहब की बेगम साहबा का बहुत कंट्रीब्यूशन है एटम बम बनाने में। डॉक्टर साहब तो बम गोल कर करके रखते रहे हैं, पर जाई तड़का ला के भुन के फिर प्याले में डाल दी।
اور میں تمہیں ایک اور خبر سناتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی آج کل طبیعت خراب ہوئی ہے. میری اس لیے آپ لوگوں سے بھی اور اپنے پیاری آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب قدیر خان صاحب کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں بھرپور کہ اللہ پاک ان کو صحت دے, اللہ پاک ان کو تندرست رکھے. جو لوگ امریکہ سے تنہا لیتے ہیں ان کو بھی میری درخواست ہے وہ بھی ان کے لیے دعا کرے, اور سب پڑھے لکھے لوگ بھی دعا کرے, ان پڑھ بھی, اور اوت پائی جو ہے نا وہ بھی دعا کرے کہ ڈاکٹر صاحب صحت تندرست. اوت پائی کیا مطلب یار؟ اوت کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف. اچھا اچھا, بیوقوف بھائی جتنے ہیں وہ بھی دعا کریں. میرا مطلب ہے سمجھدار بیوقوف سارے دعا کریں جو پاکستانی ہے, جو پاکستان کے محسن ہیں ڈاکٹر صاحب. شیخ رشید نے کہا ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسلام آباد دھرنا ختم ہو گیا. نواز شریف کو جتنا تھکا ہوا اب دیکھ رہا ہوں, پہلے کبھی نہیں دیکھا. معذرت کے جائے شیخ صاحب, اصل گل یہ ہے کہ آپ کو اتنا مجبور ہم نے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا جتنا اب دیکھا. نواز شریف تو اسی طرح لال سرخ پھر رہے ہیں. آپ اپنی تھکاوٹ اب ان پہ نہ ڈالیں. اور یہ جو دھرنا بھی ختم ہوا ہے یہ دولت کی وجہ سے نہیں ختم ہوا. اچھا, اصل میں ان کا غصہ ہی شیخ صاحب پہ تھا. انہوں نے کہا چکو بند کرو دھرنا پڑا. حد ہو گئی, ڈی جے کو پیسے وہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, ساؤنڈ سسٹم ان کا, اور تقریروں کے شولے شیخ صاحب کے نکل رہے ہیں. عمران خان کو کچھ دیر بعد سمجھ آئی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے, میں نے اپنے لیے تقریر کے لیے اسپیکر لگوایا تھا, اس میں آ کے لافٹر لوفٹر شیخ رشید لے جاتا ہے. تو سمجھ تو آ گئی نا, دیر آئے درست آئے یار. مگر سمجھ آنے سے نسکان تو پی ٹی آئی کا ہی ہوا ہے نا, ان کے جلسے بند ہو گئے. شیخ صاحب تو پھر کسی اور کے اسپیکر میں تقریر کر جائیں گے. جہاں جلسہ ہو شیخ صاحب نے تقریر بھانڈانی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جتھے ویکھی توا برات اتھے بھی یاری ساری رات, جتھے ویکھیا اسپیکر کنات اتھے بھی یاری ساری رات. ہاں, جہاں بھی جلسہ ہو شیخ صاحب پہنچ جاتے ہیں, جیسے جہاں بھی کاکا ہو خسرے پہنچ جاتے ہیں. آئے اللہ نے کاکا دیتا, ان کو پتہ نہیں خوشبو آ جاتی ہے کہ یہ کاکا ہوا ہے. ایمان سے واقعی جہاں مرضی ہو کاکا لازمن خسرے پہنچ. میرا خیال ہے ان کو دائی بتا دیتی. شیخ صاحب تو سیاست کی دائی بھی کھولتی ہے, پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ بھی جلسہ ہو. ایک جلسے پہ شیخ صاحب لازمن اب پڑھتے ہیں, اور ایک آمب کاٹے تو وڈی نیلی مکھی ضرور پہنچ. وزارت پانی اور بجلی کا کہنا ہے کہ چین سے 4000 میگا واٹ بجلی درآمد کر رہے ہیں. صدقے جان بھائی, اس طرح کے بیانات دے دے کے نا لالی پاپ کے طور پہ عوام کو چپ کرانا چاہتے ہیں. 4000 میگا واٹ بجلی خریدیں گے, معاہدہ طے پا گیا, ریلیف دیں گے, وزیر چلے گئے دستخط کرنے کے لیے, سرکولر ڈیڈ ختم ہو گیا, بجلی آنے والی ہے, 4000 میگا واٹ کی بات ہو گئی ہے. یار سیدھا بجلی چھڈو تاروں میں, خود ہی لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ باتیں کرنے والی ہیں. بالکل, میرا خیال ہے اس لیے بجلی نہیں تاروں میں چھوڑ رہے کہ چوری بہت ہوتی ہے, وہ رک نہیں رہی ان سے. ایک سیاستدان تھا نا, اپنی بیوی کو کہتا رہتا تھا تجھے سونے کا سیٹ بنوا کے دینا ہے, دیکھنا اگلے ہفتے. اچھا, ہر ہفتے کہہ دیتا تھا کہ اگلے ہفتے تمہیں سونے کا سیٹ بنوا کے دینا ہے. ایک ہفتے نکرانی نے بھی سن لیا, اس نے اپنے کسی کزن چور کو بتا دیا. وہ چور جو تھے وہ آگے ڈاکو کار پستول نکال لی, کاڈرے سونے کا سیٹ جڑا بڑوا کے دیتا ہی نواں. اس کے بڑے ترلے منتے کر کے قسمیں اٹھائی اس نے کہ میں تے ہمیں لارا لایا بڈی نے, تیری مت بجی. اتنا ہی کہہ دیتا میں سیاستدان ہوں. اس نے چلے جانا تھا. خیر اس نے 500 ہاتھ سے دیا. اس نے کہا بیٹا جڑا تیرا کرایہ لگا وہ پکڑو, سیٹ نہیں میں نے بنوا کے. چور چلا گیا تو اپنی بیوی کو کہتا ہے سیاستدان نے دیکھی اس کو نہیں سو سیٹ بنا کے دینا کہ چوری ہو جاتا ہے. اج بنوا کے دیتا ہوں تو چور لے گئے اسی. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یہ سپر ماڈل ایان علی کا جو منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے, یہ اس لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ صرف منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. منی لانڈرنگ کو ایک طرف رکھو, میں تو ایک بہت بنیادی سوال کرتا ہوں کہ اس کو دیسی طریقے سے انٹروگیٹ کر کے اس کو کرپشن کے کیس کے طور پہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس جتنا پیسہ آ رہا تھا وہ قانونی غیر قانونی طریقے سے جس طرح بھی باہر جا رہا تھا, اس کو تو چھوڑو,
اس سے جو لوگ کام لے رہے تھے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کو کرپشن کے کیس کے طور پہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ نہیں تو منی لانڈرنگ بھی کرپشن کو ہی کہتے ہیں. ہم منی لانڈرنگ تو ہے نا کہ ملک سے آپ غیر قانونی طریقے سے رقم باہر لے کے جاتے ہیں، لیکن ملک میں جو لوگوں نے جن لوگوں نے وہ رقم کمائی ہے وہ کس طرح کمائی ہے؟ وہ اس کبھی بات کو کسی تو نے انٹروگیٹ بتایا کیا یا جائے. کبھی کسی نے پوچھا کہ کسی نے کہاں سے پیسے بس. کمائے ہیں؟ اسی لیے تو بیڑا گرک ہو گیا ہوا ملک کا. ہم نے یہ کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ ادھے بیوروکریٹ جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنی دولت جو انہوں نے اکٹھی کی ہوتی ہے 30-35 سال کی، کروڑوں ڈالر وہ لے کے دوڑ جاتے ہیں باہر. اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. یعنی اسٹیٹ بینک خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں سے ہر مہینے $2.5 کروڑ غیر قانونی طور پہ باہر سمگل ہو جاتا ہے. قانونی بات نہیں کر رہا، جو لیگلی باہر جاتا ہے وہ تو الگ ہے. غیر قانونی طور پہ اسٹیٹ بینک کا اپنا اعتراف ہے کہ منتھلی $2.5 کروڑ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈالرز کی مالیت ہے، غیر قانونی طور پر سمگل ہونے والے ڈالرز کی مالیت، وہ اتنی کم نہیں ہے بلکہ $3 ارب سے زیادہ ہے. اور یہ $3 ارب جو سالانہ ملک سے باہر سمگل ہوتے ہیں، ان ڈالرز کا واحد راستہ پاکستان کے ایئرپورٹس ہی نہیں ہے، یہ افغانستان کے ذریعے بھی جاتے ہیں، افغانستان سے دبئی اور پھر دبئی سے آگے ان کے بینکوں میں پہنچتے ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ دیکھو نا، اس لڑکی کے متعلق پہلے شروع میں جب پکڑی گئی ہے ایک دم تو 3 4 5 باتیں ہوئی جی کہ یہ اس مہینے میں 15 چکر لگا چکی ہے اور یہ کیا اور اتنا ہو گیا اور وہ ہو گیا. رحمان ملک صاحب کا نام لیا جانے لگا، ان کے بھائی کا نام لیا جانے لگا، سارا کچھ سوں گیا. اور اچھا، پھر رحمان ملک صاحب کی طرف سے تردید بھی کروائی جاتی رہی بڑے ٹیکنیکل انداز میں کہ جی اس معاملے کا رحمان ملک صاحب سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس معاملے کا تعلق ہی رحمان ملک صاحب سے. ہاں جی، اور رحمان ملک صاحب یہ کام کو آج کا نہیں کر رہے، بڑی دیر کا کر رہے، اور اپنے لیے ہی نہیں کر رہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کر رہے. ہاں جی، میرے مخبر نے مجھے بتایا ایک نے کہ حیور جتنا بھی پیسہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اکٹھا کیا تھا نا، وہ ادھے لوگ جو ہیں انہوں نے رحمان ملک صاحب کو ہی ذریعہ بنایا پیسہ باہر پہنچانے کا، اور اس میں 5% یہ معاوضہ بھی وصول کرتے رہے ہیں ملک صاحب. یعنی اگر آپ نے $1,00,000 باہر پہنچانا ہے تو یہ پہنچا دیں گے، مگر $5,000 ملک صاحب. یار اس میں ایان علی بیچاری کے کتنے ہوتے ہو؟ کیلکولیٹ کرو، پھر بھی بڑے بنتے ہیں. یہ جتنا یہ مافیا ہے نا، یہ فارن ایکسچینج بھیجنے والا، انہوں نے اسی طرح کے مطلب جو ماڈلز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور ان کو صرف اس لیے ہائر کیا ہوا ہے کہ ان کی تلاشی نہیں لی جاتی، ان پہ شک نہیں کیا جاتا، اور دوسرے سٹار ہیں. ہاں، اور ان کو لگژری ٹورز دیے جاتے ہیں یورپی ملکوں کے. یار مجھے کچھ دیر پہلے ایک بندے نے بتایا تھا کہ بھائی جی بہت ساری ایکٹرس ہیں اور ماڈل جو ہیں نا وہ اسلحہ سمگل کرتی ہیں. تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا، میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو، حد ہو گئی ہے تمہارے والی. کہتے جناب علی ادھر سے جا کے گڈی بھرتے ہیں اسلحے کی، بیچ میں بٹھاتے ہیں برقع پہنا کے تو آپ کی ماڈلوں شاڈلوں کو، تو رستے میں جو چیکنگ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ فیملی ہے میرے ساتھ. تو وہ جب کراس ہو جاتی ہے پولیس تو وہ پھر فیملی برقع پرے سٹ کے تو پان کھانا شروع ہو جاتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک بار ایان علی کے معاملے پہ ملک کی جو اتھارٹیز ہیں نا، جو واقعی چاہتی ہیں کہ کوئی نظام کی درستی کسی بھی قیمت پہ کی جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں رینجرز کو یہ کام بھی کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال جس ایجنسی کا یہ کام ہے، میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے کو یہ کام کرنا چاہیے اور پورے ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے ایف آئی اے کو کہ یہ آپ کا کیس ہے، ایک بار ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دے. اس کیس میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے، اور مطلب آپ کے جو سیلیبریٹیز ہیں اگر وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں اور ان کو آپ درگزر کر دیتے ہیں، ان کو آپ اس طرح جیل میں پروٹوکول دیتے ہیں اور نت نئے اسکینڈلز بنتے ہیں، تو پھر حقیقت سے پردہ تو نہیں اٹھتا. اب اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھ لو کہ وہاں پر بھی کرپشن موجود ہے، عوامی سطح پر کرپشن موجود ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ کوئی کسی سیلیبریٹی کا کیس آتا ہے تو وہاں پہ وہ قانون کی بالادستی کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے وہاں پہ وہ کسی سنگر کو معاف نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ایکٹر کتنا پاپولر ہے، وہ اس وقت پھر قانون کی بالادستی کا ہر قیمت پر اہتمام کرتے ہیں. لوگوں کو نصیحت ہو جاتی ہے، پوری قوم کی اس طرف نظر ہوتی ہے اس کیس کی طرف، اس کا ڈیسیژن لینا یا اس کی سزا جزا کا جو فیصلہ ہے
اس کو عوام کے لیے مثال بنا دینا ساتھ بنا دینا چاہیے. اور اس میں میں نہیں کہتا کہ پتہ نہیں اب کیا چکر ہے یہ جو یان علی ہے، شاید بیچاری بعد میں بے گناہ ہی نکل آئے، چونکہ کوشش تو سارے افسر کر رہے ہیں کہ بے گناہ نکل آئے. تو اس میں اگر وہ ہو تو چلو. افسر بھی اور سیاست دان بھی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی سندھ سے تعلق رکھنے والے جو سیاست دان ہے وہ. اب میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑے تگڑے افسر گئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ. انہوں نے باہر آ کے یہی بتایا کہ نہیں یار بے گناہ ہے. بے گناہ. اچھا تم دیکھو کہ یہ بھی کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ 2013 میں IMF نے ہم پہ دباؤ ڈالا تھا اور اسحاق ڈار صاحب پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کچھ کریں. پھر منی لانڈرنگ ایکٹ بھی وجود میں آیا. اب اس قانون پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جس پر سب سے زیادہ یعنی 2 واضح کیسز ہیں، الزامات ہیں بے شک، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کا سب سے کمزور جواب سامنے آیا ہے وہ منی لانڈرنگ کے پہلے الزام کے جواب میں ان کا آیا تھا. اچھا اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی کی بات کیا ہے کہ جس شخص نے اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگایا ہے وہ خود منی لانڈرنگ میں ملوث نکلا ہے. رحمان ملک صاحب رحمان ملک صاحب جنہوں نے بہت وہ کاغذات لہرا کر 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی. تو پھر منصفی کس سے چاہیں یار؟ ہاں سب ملک ڈار صاحب سارے ایک جیسے ہی ہوئے ہیں. وہ کیا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے. واقعی اچھا تم دیکھو کہ منی لانڈرنگ روکنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو مافیا ہے اور کھیپیے جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی اس سے نت نئے انداز ایجاد کر لیتا ہے منی لانڈرنگ. اب تازہ ترین جو طریقہ ہے ایئرپورٹ سے منی لانڈرنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو لوڈرز ہیں سول ایویشن کے، یہ اگر آپ $10 لاکھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ $10,000 کے پیکٹس بنا لیتے ہیں. اچھا. اور وہ یا تو جو مسافر ساری جو کراسنگز ہیں بیریئرز ہیں جہاں جتنی چیکنگز ہو گئی مسافر چلا گیا، اب جو یہ لوڈرز ہیں یہ وہاں جا کے آپ کو $10,000 کے پیکٹس پکڑاتا جائے گا اور آپ کے پاس $10 لاکھ $5 لاکھ $1 لاکھ جمع کروا دے گا. اگر اس بات پہ بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے تو وہ یہ کیا کرے گا کہ وہاں پہ جو شاپس ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں پہ جا کے $10,000 کے پیکٹس رکھتا جائے گا اور جس مسافر نے جانا ہے وہ وہاں سے اپنا تھیلا اٹھا کے تو طیارے میں سوار ہو جائے گا. ہوئے بڑی عجیب صورتحال بن گئی یار. صاف تماشا سا لگا ہوا ہے. دیکھو نا اتنے اہم اور اتنے پاپولر کیس جو ہیں ان کی انویسٹیگیشنیں اور ان کی اپنا تفتیشیں کس طرح ہو رہی ہیں. اچھا صاف لگ رہا ہے کہ ایک مذاق بنا سارے ملک. صاف پتہ چل رہا ہے ہر ماڑے بندے کو یہ احساس 24 گھنٹے دلایا جا رہا ہے کہ تگڑے بندے نو ستے خیرہ نے ماڑے دیے تھے کوئی زندگی نہیں. قانون صرف تمہارے لیے، ورنہ یار یہ انویسٹیگیٹ کرنا کون سی راکٹ سائنس ہے. اگر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا اس ایک کیس کو اسٹڈی کیس بنا لیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ $5 لاکھ کہاں سے لیے. تم آج تک یہ خاتون جو ہے کتنے وزٹس کیے ہیں؟ کہتے ہیں 44 وزٹس اس کے آتے ہیں اور ایک مہینے میں بھی اس کے پتہ نہیں کتنے وزٹس ہیں دبئی کے. تو دبئی میں کہاں ٹھہری ہو وہاں پہ ہوٹل ریکارڈ نکلوا لیا جائے اور یہاں سے جن لوگوں کو تم پیسے لے کے گئی ہو ان کا سورس آف انکم چیک کر لیے جائے. منی لانڈرنگ بھی چیک ہو جائے گی، کرپشن بھی چیک ہو جائے گی. اس میں کون سی سائنس ہے یار؟ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ارے اس میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی تگڑے ڈالروں والے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالر اکٹھا کیا ہے، یہ سارا مدعا اس لڑکی پہ ڈال کے تو خود کہیں صوفی ثناء اللہ بن کے نہ نکل جائے. بعد میں یہ کہہ دیں گے ہمارا سہولت مرزا سوری یہ ایان علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا سیگمنٹ تو ہمارا بد تہذیبیوں کا ہے، لیکن 2-3 دن سے میرے ذہن میں ایک بات کلبلا رہی تھی اور میں اس کا ذکر نہیں کر پا رہا تھا. کیا کر رہی تھی بات؟ یار کلبلا رہی تھی، مچل رہی تھی. بد تہذیبی کیوں؟ میں مشکل لفظ بولنا آسان لفظ ہے. کلبلانا تو بڑا آسان ہوتا ہے یار. تل ملانا تو سنا ہوا ہے، کلبلانا اب پہلی دفعہ ہی سن لیا.
میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ بھی ویسے ایک طرح سے بد تہذیبی ہے کہ ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں معاشرے کے مختلف سیگمنٹس کو، لیکن ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. جو بندہ تعریف کا مستحق ہے جو بھی ہے، ہم اس کو تعریف کرنے میں اس کی بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں. یار 7 سال گزر چلے ہیں، تم نے آج تک یہ کہنا گوارا نہیں کیا. مجھے 2 ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا. تم ایک ہاتھ سے پکڑ لے تو مجھے 2 ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا. ہاتھ سے پکڑ کے نا ایسے بات یہ دور سے کر دو علامتی طور پہ. واہ جنیدی واہ. اور میری بات تو سن لو. اپریشیٹ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں لاہور میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو چرچ میں بم بلاسٹ کے بعد جو کچھ وہاں پہ ہوا، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ 2 بے گناہ نوجوانوں کو مشتعل ہجوم نے مار مار کے تشدد کر کے پہلے جاں بحق کیا اور بعد میں پھر ان کی لاشوں کو آگ لگا دی. اور اوپر ہنستے بھی رہے. بہت کچھ ہوا. وہ ایک لمبی داستان ہے. اس پر تعریف میں ان لوگوں کی کرنا چاہتا ہوں جن کو ہمارا معاشرہ عام طور پہ بہت ہی ملعون کرتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے، بہت تنگ نظر کہتا ہے. میری مراد ہے ہمارے ہاں کے مولوی کو، مسجد کے امام کو ہم بہت آسانی کے ساتھ ملعون کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل جاہل مولوی ہے. لیکن میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں لاہور میں اور پورے پاکستان کے مذہبی طبقے کو کہ کسی نے اس انتہائی نازک اور اہم مرحلے پر اپنے منہ سے کوئی ایک جملہ ایسا نہیں نکالا جو مزید اشتعال کا باعث بنتا اور خدا نخواستہ پورے پاکستان میں آگ بھڑک اٹھتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا گیا تھا. اس کی تعریف کی جانی چاہیے. بالکل ویری گڈ. اور ایکولی تعریف ان کی طرف سے بھی کی جانی چاہیے جو ہمارے مسیحی برادری کے لیڈرز تھے. انہوں نے بھی بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنی سی مقدور بھر کوشش کی کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکے. نہیں وہ تو خود بیچارے یہی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون لڑکے تھے ہوشے سے جنہوں نے ایسے کر دیا. چلیں جی، بد تہذیبیوں کا آغاز میں ہی کر دیتی ہوں. سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ گھر میں ہم اکثر یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی تو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی، صوفے سے اٹھائی تو ٹی وی کے سامنے رکھ دی. مطلب کوئی چیز واپس اپنی جگہ پر نہیں جاتی. چھوٹی سی چیزیں، پلاس، پیچکس، وہ ٹول باکس میں ہونا چاہیے، وہ وہاں پر نہیں ہوتے. جس چیز کو جہاں سے اٹھایا جائے اس کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے اور اسے دوبارہ واپس وہیں رکھنا چاہیے. بالکل. یہ میرے والد صاحب اللہ بخشے فرمایا کرتے تھے اور وہ اس پہ عمل بھی ہم سے کرواتے تھے بڑی سختی کے ساتھ. بزرگ ہمارے اس معاملے میں بہت زیادہ ٹچی تھے. اچھا جی، ایک بات یہ بھی میں جو کرنی چاہ رہا تھا آج کے اس سیگمنٹ میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا بنی ہوئی ہے نا جی، کہیں پہ سڑک ڈیوائیڈ ہوتی ہے، بیچ میں جو ڈیوائیڈر بنایا ہوتا ہے اتنا اونچا یا فٹ اونچا یا 2 فٹ، میرے دل کی بات کرنے لگے ہو. اس کے اوپر ہم نے کوئی لائٹ وائٹ، کوئی ایسی کوئی وہ جو ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں، ریفلیکٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں لگائے ہوئے. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ایسے ہی. پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں ایک زاہد صاحب، ان کے کئی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چھوٹی گاڑی پہ. وہ بیچارے کا سارا جسم ہی پیرالائز ہو گیا. اور یہ اتنی دیکھو نا حماقت ہے. یہ میں اسے بد تہذیبی نہیں ہے، تو غیر قانونی کام کیے ہوئے ہیں حکومت نے خود، اور اس پہ کوئی بحث ہی نہیں کرتا، کوئی نہ بات کرتا ہے. جو جتنے بھی خوش آمدی سجے کھپے بیٹھے ہوتے ہیں بڑوں کے، ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی دھیان دعائیں، اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر زندگی میں ایک شخص بھی اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے ہاتھوں بیچارہ ساری زندگی کے لیے دکھی ہو گیا، چلنے پھرنے سے رہ گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے اس حکومت کا. اگر آپ کسی باضمیر معاشرے کے رکن ہو تو. ہاں جی. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے، بہت ساری جگہوں پہ. اچھا وہاں پر چلو اگر کوئی مطلب مہذب قوم ہوتی ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ جہاں پہ ڈیوائیڈر ہے یا ایک تیز رفتاری کی بات نہیں ہے، نارمل سپیڈ پہ بھی کوئی ڈرائیو کر رہا ہے تو اچانک ایسے سامنے چیز آ جاتی ہے تو آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے اپنی گاڑی کو. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کافی فاصلے سے انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑک پہ ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے وہ رکاوٹ سامنے آتی ہے. یہاں پہ دور سے انتباہ کرنا تو دور کی بات ہے، سامنے جا کے اس ڈیوائیڈر کے اوپر بھی ٹیپ نہیں لگی ہوتی. بہت ہی دکھ ہوا مجھے وہ واقعہ دیکھ کے اور سن کے. اس لیے التماس ہے میری اس بات تہذیبی کے تھرو گورنمنٹ سے
کہ خدا واسطے جہاں جہاں پہ بھی ڈیوائڈر بنائے گئے ہیں وہاں ان کے اوپر کوئی ریفلیکٹر یا لائٹیں وغیرہ کو نشاندہی ایسی کی جائے کہ دور سے پتہ چل جائے گڈی والے کو سکوٹر والے کو. ایک اور بات چاہیے بھی جو میں کرنی چاہ رہا ہوں, جس جگہ کا تم ویسے ذکر کر رہے ہو وہاں پہ ریفلیکٹر بھی نہیں لگا ہوا, اس جگہ کی تعمیر پہ اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو شہباز شریف صاحب نے لاکھوں روپے انعام سے نوازا تھا, ویسے یاد ہے نا تمہیں, آج چیمہ صاحب کو. ہاں جی ہاں جی, وہ چیمہ صاحب تو انعام لے لیا اور اب لوگوں کو دیکھ لو کیا انعام مل رہا ہے کہ بندے کی زندگی بیچارے کی پیرالائز ہو گئی. اچھا ایک اور جو بات ہے بھی میں جو گھریلو سی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کہیں پہ جاتے ہیں کسی کے ہاں مہمان اور ادھر سے مل ملا کے کھانا کھونا کھا کے باہر نکلتے ہیں تو جو خاوند ہوتا ہے وہ اپنا اسکوٹر سٹارٹ کر کے تو آ کے دروازے کے آگے کھڑا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب بیگم پیچھے بیٹھے گی تو نکل جاؤں گا. تو بیگم جو ہے وہ اسکوٹر سٹارٹ ہو کے دروازے کے آگے آنے کے بعد کار کی جو خاتون ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی اپنا قصہ چھیڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ پیلے رنگ دا سوٹ لیندا ہی تے اودے نال دا دوپٹہ جیڑا سی او لیلا سی تے میں کہنے پیلے سوٹ نال لیلا دوپٹہ تے نہیں چنگا لگدا. تو وہ خاوند جو ہے وہ سکوٹر کو ریسیں دے رہا ہوتا ہے. خاوند کا فرض بنتا ہے کہ سکوٹر بیگم کے پاس تک لے کے جائے, یعنی تھڑے کے اوپر سے لے کے جائے, اپنی مرضی سے لے جایا کرو, اپنی پوزیشن کا خیال رکھے. زیادہ مذاق نہ کیا کرو مجھے, مذاق بالکل نہیں کر رہا, میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. برا لگتا ہے امان سے, نرس پاگل ہوئی لگتی ہے. کیا نرس ہے اور پاگل ہوئی ہے, غلط ٹیکا لگا کے پاگل ہوتا ہے جس کو غلط ٹیکا لگ جائے, اس میں کیوں پاگل ہونا ہے جس نے غلط ٹیکا لگا دیا. دیکھو بحث کرے گا آگے, بحث نہیں کرے گا. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج بہت دنوں بعد ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں ہمارے ایک عرب دوست اور ان کے ایک قریبی ساتھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیف الحال یا اخی؟ الحمدللہ. جنید کوئس الحمدللہ. ایوہ شیخ صاحب آپ نے تعارف نہیں کروایا ان کا. هذا انا سالون. اچھا 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 اچھا, برادر ان لا. نو سالون. شیخ صاحب برادر ان لا بھی یہی ہوتا ہے. لا برادر ان لا بنویون بھی ہنداؤن. هذا انا سالون. خاصا بد نصیبیون. ہاں ایدہ سالاؤن اس لیے تھوڑا جا کالاؤن. شیخ صاحب یہ کہاں کے عربی ہیں؟ بنگلہ دیش کا عربی ہوں. آردرلے کنڈلی آردر نہیں ہوں, آردی ہوں. عربی ہوں. واللہ تو یہ آپ کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئے؟ آئی واہ, کہتا تن جن نے تن لاہور نہیں ویکھیا تن اور نہیں جمیا تن. میں کہ چل لاہور ویکھن جمن. اچھا ہن میں پوچھن جمن, کہندا ہاں ہن میں جمن, ہن مینوں گڑتی دئی. میں بیکری پہ لے گیا تن, ادھر گڑتی کے طور پہ 3.5 درجن رس ملائیاں کھا گیا تن. اور گڑتی کھانے کے بعد ان تاڑیاں ماریاں تن, میں جم پیا تن, میں جم پیا تن, میں جم پیا تن. از لاہور ان گود سیتیون, بے پناہ کبرا پولون, اندر پاسون, کوئی گڈی اتو جاوتون, کوئی تلو وڑوتون. واللہ خوبصورت لاہور, واللہ ہلو دیکھ کے پاگل ہو گیا تن. مجنونہ واللہ. یہ کون سا شیخ ہے جو پاکستان آگے لاہور دیکھ کے پاگل ہو گیا, ریاض سعودی عرب جدہ سے آیا لاہور دیکھ کے پاگل ہو گیا؟ یہ آپ کا سگا سالہ ہے؟ سگا سالتن پر دور کا سالتن. دور کا سالہ کیا ہوتا ہے؟ تیسری بیوی کا 7واں بھائی ہوں. واللہ اب تو میرا 19واں بیوی ہوں. لاہور آ کے بڑا خوش ہویا ہوں. مال روڈ پہ گیا ہوں, اچھا ادھر اونٹ گاڑی دیکھ کے بڑا خوش ہویا ہوں. اچھا اونٹ نے اس کو پہچانیا ہوں. اونٹ نے پہچان لیا؟ اونٹ نے اس کو دیکھا تن اور اس نے کہا تن اوہیون. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تن تو اس نے میرے آگے سے دانے والا دابڑا اٹھا کے سارا کھا گیا ہوں. اس نے انکار کیتا ہوں. اس نے کہا ہوں میں تو آج جمیا ہوں, لاہور دیکھا ہوں تے جمیا ہوں. اس نے کہا نہیں ہوں, تم وہی ہوں, دانا کھا جاتا تم. شوف جنید شوف,
جو اونٹ کا دانہ کھا کے نہیں وڈا ہو یا تن اس نے کدو ہونا تن وڈا تن. اس فکر میں تن زیادہ تو نہیں تن. لفظ کم ہو گیا میرا خیال ایک تن زیادہ ہو گیا. ما في مشكلة. نکالن اگلے فکرے میں ڈالن. چلو ٹھیک. خلي وجهك. شکرن شکرن شکرن. لاہور کی سیر کروا دی پھر آپ نے اپنا؟ ہاں گورنر ہاؤسن دیکھن. اچھا مال روڈ کے اوپر گورنر ہاؤسن دیکھن. شدید پریشان ان. کیوں؟ کیوں؟ اتنے بڑے گھر میں ایک بندہ رہنن اور کچھ نہ کرن. اچھا شدید حیرتن. على طول یہ تو ہم هاوس سے زیادہ امیر ان. بيت الكبير والله. پھر کیوں ہم سے منگن. فقیر طبیعت. بچپن سے ہی سکھائے ان اپنے بچوں کو ان منگن شدید ان. ہر چونک میں کھڑا ہو جاؤں. اے اللہ تیری خیر کرے اے عربیہ. اے اللہ تینو ہور اونٹ دے مینو دے دے کر پیا. حیران ان حیران ان. خلي ولي ما في مشكلة. برادر جنيد بہت مزہ آوتن. پتورے کھاوتن. اچھا پتورے کھائے لاہور کے؟ جو پیٹھیاں والے بھی کھایا تن. حلیم کھلایا تن. واہ ہریسا کھلایا تن. سیری پائے کھلایا تن. ٹیسٹ اچھا ان پر انگلی ان چمڑتن. اس کے بعد سویٹ ڈش کھلایا تم. اچھا گٹے والی چڑی بنایا تم. تیلے پہ لگا کے کھایا تم. اس کا مطلب ہے آپ نے خوب خدمت کی ہے ان کی. انات آبیدارتن. اچھا سالتن. ہاں. نس بیت والتن. آدھا گھر والا تھا. پنجابی ان پنجابی ان عربی ان. میرے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئی. اچھا یہ آپ کے دورہ پاکستان کا مقصد ظاہر ہے لاہور کی سیر تو نہیں, تو کس سلسلے میں آنا ہوا؟ بزنس ٹور. اچھا یہ بزنس ٹور ہے آپ کا؟ بزنس ایوہ. ٹور. اچھا واٹ کائنڈ آف بزنس؟ عربی ان بولن. بزنس تن آزتن کس چیز کا تن؟ آزا چیل گوشت بیچتن. آپ عربی ہیں, آپ بھی چیل گوشت, آپ کو تو عقاب گوشت بھیجنا چاہیے. بگ بزنس مین. لیدر کاروبار. اچھا لیدر کا بزنس کرتے ہیں, لیدر چمڑے کا. کاروبار. اچھا 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 ٹیمریز ہیں ان کی. لا 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 ہاں چمڑا مندی دے اندر ان کھلانو لون ملدتن. I tell in English. His kamal is that un. آدھا کلو نمکن میں 15 کھلاں بگتائیں. ٹو مچ سمیل واللہ. فرادیون فرادیون. جب فراڈ کرتا ہے تو وہاں پہ تو کاروبار میں بڑی سختی ہے, تو پکڑا نہیں جاتا. ایک دن چھاپا پڑا تن. اچھا شرطا آیا تن. فرادن کردہ تن. کیا کھل اتے پا کے تن بکرے دی آواز نکال دا تن. پھر بھی پھڑا گیا تن. کیسے؟ شرطن ماریا تن. کھل اتے بھینس دا تن اور آواز بکرے دی نکال دا تن. شرطتن شکن پڑن. یہ کون سی بھینسن جو آواز بکرے کی نکال دا تن. آزا شوتن سمجھاؤن کہ ما بھی مشکل ہے. آزا کھلن مجن مگر بیمارن ہوتن آواز بکرن کڈن. چورتاؤن نہیں منتن. اس نے تو ان تو پھڑا تن تے جیلس تن نے اتن. یہ تو ہم مذاق کہہ رہے ہیں نا, سنجیدگی سے بتائیں کہ کون سا بزنس کرنے آئے ہیں پاکستان. انا سیریس تن بتاتا تن. ڈیری تن ڈیری لگایا تن. ملک کا کاروبار کرتا تن. ذہن میں سوچتا تن, پلاننگ بناتا تن. ادھر پاکستان میں آتا تن, ہر ڈیری کا کاروبار لگاتا تن. چلے شکر ہے آپ کی بدولت ہمیں خالص دودھ تو پینے کو ملے گا. لا 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 پانی ان ملایا تن. ادھر کا رواج ان ادھر کا رواج ان. بچے بیمار ان خالص دودھ پیندا تن. اس واسطے پانی ملاندا تن. افسوس کی بات, آپ اپنے ملک میں پانی نہیں ملاتے, ہمیں پانی والا دودھ دیں گے. ادھر کا خالص پیندا تن. آپ کے بچے پانی والا پیندا تن. ان کو خالص پلا کے بیمار تن کرتا تن. اس واسطے ادھر مویا ملاندا تن, خالص باہر بھیجدا تن. قریب علیحدہ کر دا تن. مشینیں لگائیاں تن.
करीब कड़दतुन मक्खन कड़दतुन 5-6 प्रोडक्ट्स बना दतुन। एक साहब आप अपने मुल्क में तो बड़ी ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, हमें आप पानी वाला दूध देंगे। उधर कानून सख्तुन हाँ, इसलिए उधर कारोबार सख्तुन करदतुन ईमानदारी हाँ, इसीलिए हम इधर सारा कारोबार शिफ्ट कर दतुन। क्यों? अच्छा अगर इधर बिजली पूरी कर दतुन हाँ, हम सारा कारोबार उठा के इधर आ दतुन। अच्छा क्योंकि इधर हर चीज जायजुन, हाँ, मिलावटुन शदीदुन रला मिला हुंदतुन सारा कमुन, कोई सख्तियुन नहीं हुन, हाँ, ना कोई पकड़ुन ना कोई पकड़ुन ना कोई रेटुन फिक्सुन हुंदतुन। जिस मर्जी रेट ते बेच दतुन, जो मर्जी तैयार कर दतुन, मिलावटुन शदीदुन बेच दतुन, नोटुन कुबाउन थबंटुन लेके बाहर जा दतुन। अच्छी बात है। इसका मतलब है आप यहाँ सिर्फ 2 नंबर कारोबार करने आ रहे हैं। जैसा दे सुन वैसा बे सुन, वैसा इधर कर दतुन उथे डर दतुन, उथे कानून सख्ती हुन शुरता फड़ दतुन हथ कट दतुन, टुंड नाल सलाम लैंदतुन किन्ना बुरा लगदतुन, टुंड हो जांदतुन, ना बंदा अपने बच्चे गिन सकदतुन ना नोट गिन सकदतुन, किड्डा बुरा लगदतुन नोटां दी गठ्ठी ते फसांदतुन ज़बान नाल गिनदतुन। तौबा अल्लाह माफी लानत भेजे तूं ऐसी कमाई तूं जिहदी वजह तो बंदा टुंडा हुआ तूं कि किसी ने भी नहीं दस सकदा हूं कि साडे घर एडा एडा लंबा चावल पकदा हूं। साहब मुझे अफसोस हुआ, आप अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए ये कुछ। वल्ला अना मजाक कर दतुन, अच्छा हम ऐसा नहीं सोचता तुम, सिर्फ आप लोगों को ये बता दतुन, हम इधर आके कारोबार नहीं करता तुम और ना ही मिलावट करना चाहता तुम, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्यों मिलावट कर दतुन। हम तो उतना ही प्यार पाकिस्तानियों से कर दतुन जितना अपने आप से कर दतुन। इधर अच्छा कानून बना दतुन, लोगों का शहर बर्बाद हो जाता तुन, मिलावट वाला दूध पी पी के बेचारा बच्चा बीमार हो जाता तुन, मिर्चों में घोड़े की खुराक फक मिला मिला के इंसान को खिलांदा तुन, इंसान घोड़ा बन जाता तुन। अब्बा बच्चे को आवाज मार दतुन, बच्चा आगे से बोल दतुन। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।